मिस अमीरा, ये कौन सा वक्त है ऑफिस आने का? ये शाहनवाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, कोई चैरिटी सेंटर नहीं। एडवांस तनख्वाह जैसी सहूलतें चाहिए तो वक्त की पाबंदी भी करें। शाहनवाज के झुड़कने पर वो आंसू पोंछती अपने कैबिन में आई। खुदा तुमसे तुम्हारी संगति का हिसाब ले ल। शाहनवाज अली खान, आज मेरा बाप मर गया, एडवांस तनख्वाह मिल जाती तो इनकी दवाई आ जाती। इसका रिज़ाइन लेटर पढ़ते शाहनवाज के दिल को कुछ हुआ था। ड्राइवर स्टाफ से मिस अमीरा का एड्रेस ले लो, मुझे इनके घर जाना है। शाम वो गार्ड के साथ वहां पहुंचा तो शादी का माहौल देखा। इसका माथा ठनका। यहाँ फोदकी नहीं हुई क्या? इसके सवाल पर गली के चौकीदार की आंखें नम हुई है जी, लेकिन मरहूम बहुत मकरूज थे, इसलिए इनकी बेटी बेचारी का निकाह 60 साल के। मे आई कम इन सर? एक मध्यम सी आवाज़ पर इसने बगैर देखे हाँ में सर हिलाया और अंदर आते वजूद ने सलाम किया। क्या आप जानती हैं कि 2 दिन से मिस अमीरा ऑफिस नहीं आ रही? वजह? लैपटॉप की स्क्रीन से नज़रें फेर कर इसने सामने खड़ी सबा को देखा। इसके दिलकश चेहरे पर उस वक्त गहरी संजीदगी छाई हुई थी, जबकि सबा ने एक नज़र इसे देखने के बाद सर झुका लिया। सॉरी सर, मैं इसके मुतल्लिक आपको बताने वाली थी। अमीरा सुबह कुछ देर के लिए आई थी और अपना रिज़ाइन लेटर दे कर गई है। यहाँ आते हुए सबा को मालूम नहीं था कि वो किस बारे में बात करेगा, लेकिन अमीरा के हवाले से बात करने के लिए इसने रिज़ाइन लेटर भी उठा लिया, जो उस वक्त सामने टेबल पर रखते हुए वो 2 कदम पीछे हटी, जबकि मुकाबिल ने कुछ देर चौंकती हुई निगाहों से रिज़ाइनी लेटर को देखा और फिर सर उठाकर सबा को आर यू श्योर कि वो जॉब छोड़ चुकी है, इसका हैरान होना बनता था। अमीरा जैसी लड़की जिसे नौकरी की अशद ज़रूरत थी, वो भला किसी भी हालात में चाहे इसके साथ जो भी हो जाता तो अब छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकती थी। इसलिए वो अच्छा खासा हैरान हो रहा था, जबकि सबा ने अपने कंधे उचकाते हुए लाइल्मी का इजहार किया। यहाँ ऑफिस में वो सबके सबसे ज़्यादा सबा के साथ अटैच रही, इसीलिए इसके मुतालिक बात करने के लिए भी इसने सबको ही अंदर बुलाया था। ठीक है, आप जा सकती हैं, इसने कह दिया और सुबह सर झुकाकर वापस चली गई। सिर्फ 2 दिन पहले वो लड़की इससे अच्छा खासा एडवांस मांग चुकी थी। वो पहले ही इसके देर से आने की वजह से गुस्से में था और इसके एडवांस मांगना शाह नवाज अली खान को मजीद से अखफा कर गया। अब इस ऑफिस के कौन से रूल्स फॉलो कर रही हैं जो आपको ये सारी मराद दी जाए? सुर्ख नज़रों से अमीरा की जानिब देखते हुए इसने सवाल किया, जबकि इसके सवाल पर वो अच्छा खासा गड़बड़ा गई। स्याह दुपट्टे के हाले में चमकता हुआ चेहरा ज़रा सा सुर्ख हुआ और फिर लबों को कुचलते हुए इसने सर उठाकर सामने मौजूद शख्स को देखा। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में बेबसी के अलावा कुछ नहीं था और फिर अगले ही पल इसने सर झुका लिया। उंगलियां चटखाने के अलावा वो कोई जवाब नहीं बना पाई और शाहनवाज ने बड़ी बारीक बेनी से इसके चेहरे को देखा था। आप जानती हैं कि शाहनवाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है, ये कोई चैरिटी सेंटर नहीं है जो मैं आप सब लोगों की मदद करता रहूं और इसके बावजूद आपकी जानिब से मुझे तसल्ली बख्श काम ना मिले। हमेशा की तरह वो बात को हरगिज़ भी छोड़ने वाला नहीं था। इसकी आदत थी कि अगर एक बात पकड़ लेता तो फिर कितने हफ्ते इस बात को दोहराता रहता, वो मुकाबिल को जलील करता रहता। सॉरी सर, लेकिन इस वक्त मुझे अशद ज़रूरत है। अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते हुए इसने एक बार फिर इल्तिजा की और शाहनवाज अली खान के सिरे से ही इनकार कर दिया। आई एम सॉरी मिस अमीरा, लेकिन मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और अगर आज के बाद आप देर से आई या आपका काम मुझे 100% ना मिला तो आपको फायर कर दिया जाएगा। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद वो आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए दोबारा लैपटॉप स्क्रीन की जानिब मतवज्जा हुआ, जबकि वो देर तक लबों को कुचलती इस शख्स को मलतिजी नज़रों से देखती रही। उस वक्त इसे अपनी हालत इजहार पर सिर्फ रोना आ रहा था और फिर खाली हाथ ही वहाँ से निकल आई। तो गुर्बत और बीमारी का कोई जोड़ नहीं, इसका बाप बीमार था, वो शख्स जो एक अरसा पहले नशे की लत का शिकार हुआ और फिर इसने घर की हर चीज़ को बेचना शुरू कर दिया। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने नौकरी अपनी तालीम को अधूरा छोड़कर इसने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और इसकी लाख मिन्नतों और इल्तिजाओं के बाद इसे इस बड़ी कंपनी में काम करने का मौका मिला था, लेकिन अब यूँ लग रहा था जैसे ये मौका भी इसके हाथ से चला जाएगा।
پچھلے ایک ہفتے سے اس کے بعد باپ بیمار ہو کر چارپائی سے لگ گیا اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بروقت علاج کر پاتے۔ علاقے کے ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اس سلسلے میں اسے شہر کے بڑے اسپتال لے جانا پڑے گا۔ نشے میں اس نے پھیپھڑوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے، لیکن وہ اکیلی لڑکی کرتی تو کیا کرتی؟ چند ایک رشتہ دار جو بس نام کے رشتہ دار تھے وہ ان کے دروازے تک گئیں، لیکن اس کے باپ نے ہمیشہ کی طرح ان سب سے بگاڑ کر رکھی ہوئی تھی، سو اسے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے پاس آخری راستہ تھا شاہ نواز علی خان، اور اس روز شاہ نواز علی خان نے بھی دو ٹوک بات کرتے ہوئے اسے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا، اور اس روز اس کے بعد کی حالت اتنی بگڑی کہ اسے قریبی ہسپتال منتقل کرنا پڑا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس لمحے اسے اپنی قسمت کے ساتھ ساتھ شاہ نواز علی خان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ امیر زادہ اسے تھوڑی سی رقم دے دیتا؟ کام کا علاج نہیں کر پائی، لیکن کہا جاتا ہے جو کچھ ہم سوچتے ہیں کہ سمت اس کے متبادل چلتی ہے۔ اس نے بھی اپنے باپ کو کھو دیا، وہ لڑکی جس کے پاس جینے کا کوئی سہارا نہیں تھا، جس کی ماں کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئی اور آج باپ بھی نہیں رہا، وہ پورے علاقے کے لیے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی۔ اس شام اپنے گھٹنوں پر سر رکھے وہ کتنی ہی دیر اکیلی ماتم مناتی رہی۔ زندگی کا وہ دور تھا جہاں پر ہر چلبلی لڑکی شوخ مزاجی سے مسکرا کر جینا سیکھتی ہے، جہاں وہ اپنے لیے ہم سفر کا انتخاب کرتی ہے، جہاں وہ شوخ رنگوں سے متعارف ہوتی ہے، وہاں وہ سیاہ چادر کو اوڑھے ہیں بے یار و مددگار بیٹھی تھی، اور پھر علاقے والوں کی باتیں اس کے پاس کہنے سننے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اس دروازے تک آئی جس سے اب اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے بیٹھ کر ماتم بھی امیروں کا منایا جاتا ہے، جو غریب چپ چاپ کسی کونے سے لگ کر مر جائے، اسے دفن کرنے کے بعد صفِ ماتم بھی اٹھا دی جاتی ہے، کیونکہ ماتم منانے پر بھی اچھا خاصا خرچ ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ ایک بار پھر شاہ نواز گروپ آف انڈسٹری کے دروازے کے سامنے وہ کتنی ہی دیر خالی نظروں سے اس بڑی کمپنی کو دیکھتی رہی، جس کے مالکان کے دل اتنے چھوٹے تھے۔ اندر جانے کے بعد اس نے چند قیمتی کاغذات اٹھائے اور پھر ریزائن لیٹر صبا کے حوالے کرتے ہوئے اسے کہہ دیا کہ وہ اسے ہر صورت شاہ نواز صاحب تک پہنچا دے، اور پھر تو واپس لوٹ آئی، اور آج وہی ریزائن لیٹر اس شخص کے ہاتھوں میں تھا۔ اپنے مزاج کے مطابق چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے وہ نظریں کیڑ کر اسے پڑھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی نرم و نازک نظر آنے والی لڑکی اتنے مسائل سے گزر رہی تھی، اسے ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا، لیکن یہ افسوس صرف کچھ دیر کا ہی تھا۔ تحریر بالکل واضح تھی، خدا کبھی کبھی کم ظرفوں کے ہاتھ میں وہ سب کچھ رکھ دیتا ہے جس کے لیے دوسرے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ مجھے آپ سے ملنے کے بعد ہوا۔ میں نے آپ سے مدد مانگی تھی، میں لوٹا دیتی، لیکن آپ نے مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے میری ہر امید کو ختم کر دیا، اور اس روز میرے باپ کی امید بھی ٹوٹ گئی۔ میرا باپ مر گیا ہے، خدا سلامت رکھے بڑی کمپنی والوں کو، خدا سلامت رکھے ان کے بینک بیلنس کو، اور تھوڑا سا ان کے ظرف کو بھی بڑھا دے۔ اپنے ہاتھ میں اس کاغذ کو مروڑتے ہوئے اس نے وہی ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکا دیا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو اس لڑکی کے یہ الفاظ اسے سیخ پا کر دیتے، لیکن اس وقت اسے ہلکی سی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے غصے میں اس لڑکی کو جھڑک کر باہر نکال دیا، اور اب اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ ہے اسے کچھ رقم دے دیتا؟ اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے سر جھکا دیا۔ چھوٹے لوگوں کی بڑی بڑی خواہش، اگر اس کے باپ نے مرنا تھا تو ہر صورت مرنا تھا، اس سے یہ رقم بچا نہیں لیتی۔ اب اس کا وقت آ چکا تھا، شاید خود کو خیر تسلی دینے کے لیے اور اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے اس نے بڑھ کر اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور ہے وہ اس پر قائم تھا۔ واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے گارڈ سے کہا کہ وہ مس امیرہ کے ایڈریس نوٹ کروا لیں، اور آج شام ان کے دروازے پر جانا چاہتا تھا، اور اس میں بھی کون سا راز پوشیدہ تھا ابھی اس بات سے صرف وہی واقف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگوں کی مسکراہٹ بھی ان کی چال ہوتی ہے، اور اس وقت اس کے چہرے پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ اب وہ اسے اتنی بڑی کمپنی کا مالک نہیں بن گیا، ایک جانے مانے سیاستدان ہے، خان فیروز علی خان کا بیٹا تھا، سو یہ سب چیزیں تو اس کی گٹھی میں شامل تھیں۔ نام بتانا، لوگوں کی نظر میں اچھائی پیدا کرنا،
چھوٹے لوگوں کو خریدنا اور پیسوں کے عوض اپنی امیج برقرار رکھنا، یہ چند ایسے کام تھے جو اسے وراثت میں ملے، اور اس وقت بھی اس کے پاس ایک اچھا موقع تھا۔ گھر میں آنے کے بعد وہ کچھ دیر آرام کر کے امیرہ کے گھر جانے کے لیے تیار ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیور کو کہہ دیا تھا کہ بھی جب بھی ہیں، جس طرح وہ امیرہ کے گھر والوں کی مدد کرنے لگے، وہ کسی بھی بہانے سے ویڈیو ریکارڈ کر لے، اور یہ ویڈیو اس کے اچھے خاصے کام آ سکتی تھی۔ لوگوں کے درمیان اس کی اچھی امیج قائم ہو جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ امیرہ ہے، وہ اسے دیکھ کر کوئی بڑا ریئیکشن نہیں دے گی، اور نہ ہی اسے اپنی باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے، تو اگر چند نوٹ اس کے حوالے کرتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے گا، تو اس بات کو میڈیا اچھال کر اسے ضرور لوگوں کی نظر میں ایک فرشتہ بنا دے گا۔ چھوٹے لوگوں کی خاص بات تو یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی بات پر بھی مقابل کو فرشتہ سمجھنے لگتے ہیں، اسی کو جو ان کے لیے عزرائیل ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی ایسے علاقے میں آیا جس کی چھوٹی اور بوسیدہ گلیاں اس کی بڑی گاڑی کے لیے دشواری کا سبب بن رہی تھیں۔ چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے، لیکن اس نے انہیں سخت رہنے سے باز رکھا۔ تیوری چڑھا کر وہ شدید بدمزگی کا اظہار کر رہا تھا۔ پچھلی گلی میں گاڑی کھڑی کرتے وہ پیدل ہی امیرہ کے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ بس کچھ دیر کے لیے اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ سب کچھ تیار تھا، جو کچھ اس نے پلان کیا تھا سب کچھ اسی کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن گلی میں پہنچ کر اسے اندازہ ہوا یہاں ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ وہ گھر جہاں سب بہن اور رونے کی آوازیں آنی چاہیے تھیں، وہاں پر کوئی سوگ نہیں تھا۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا، دروازے کے باہر کھڑے ہوئے چند مرد، وہ کچھ حیرت میں مبتلا ہوا۔ پہلو سے لگا شاید اس نے آنے میں غلطی کر دی، وہ کسی غلط ایڈریس پر پہنچا ہے، لیکن اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس نے بالآخر ایک شخص سے پوچھ ہی لیا جو پہلے ہی اس کے قیمتی لباس اور ٹھاٹھ باٹھ سے مرعوب نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ناصر صاحب کا گھر ہے؟ اس نے امیرہ کا نام لینے کے بجائے ڈائریکٹ اس کے باپ کا نام لیا، اور اس شخص نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ واقعی بالکل ٹھیک ایڈریس پر پہنچا ہے۔ یہ اسی ناصر مرحوم کا گھر ہے جس کی کل وفات ہوئی۔ وہ ایک بار پھر حیرت سے پلٹ کر ان لوگوں کو دیکھنے لگا، اور وہ شخص بھی شاید اس کی نظروں کے مفہوم کو جان چکا تھا، اسی لیے چہرے پر ذرا سی افسردگی سجاتے ہوئے دوبارہ بات کا آغاز کیا۔ بابو، تم یہی سوچ رہے ہو کہ یہ اپنے فوتگی والا گھر ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کا اچھا لباس پہن کر آنا اور یہ عجیب و غریب سا ہجوم، اور ادھیڑ عمر شخص چہرے پر ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے بتا رہا تھا، اور یہ حقیقت جاننے کے بعد اسے حقیقت میں جھٹکا لگا۔ ایک بار پھر ان چھوٹے لوگوں سے اس سے نفرت کا احساس گھیرنے لگا۔ مرحوم کے علاقے کے بعد ہر شخص سے اچھا خاصا قرض لے رکھا تھا، اب ان کی ہے موت کے بعد کوئی قرض چکانے والا نہیں ہے، اس لیے میرا بیٹی کا نکاح اس شخص سے ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ قرض معاف بھی تو کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ضروری تو نہیں کہ وہ لڑکی نکاح کرے۔ اس نے لہجے کو ذرا سا اس طرح قابو کیا وہ دوسرے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی لوگ مڑ مڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ بس اس کے ایک اشارے کی دیر تھی، ڈرائیور نے ویڈیو بنانا شروع کر دی، اور ویڈیو کچھ اس طرح سے بنائی جا رہی تھی جیسے کہ یہ سب کچھ لا علمی میں ہو رہا ہے۔ جی ہو سکتا تھا، لیکن مرحوم نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر وہ قرض نہیں چکا پائے گا تو وہ شخص جو چاہے اس کے بدلے میں مانگ سکتا ہے، اور اب اس کی وفات کے بعد ویسے بھی اس بچی کا کوئی نہیں تو نکاح ہی بہترین حل ہے۔ اگر وہ لوگ ایسا چاہتے تھے تو اسے لگ رہا تھا یہ ان کا نجی معاملہ ہے جس میں پڑھ کر اس سے اپنا وقت مزید ضائع نہیں کرنا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، اور اجازت لے کر وہ امیرہ کے گھر داخل ہوا، جو گھر کے نام پر صرف سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ تھا۔ ایک ہی کمرہ تھا جو بھی کافی بوسیدہ تھا، چھوٹا سا صاف ستھرا صحن، اور شاید وہ کمرے میں تھی۔ گھر میں چند عورتیں بھی موجود تھیں، اور وہ عورتیں موڑ موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان سب کی عجیب و غریب حرکتوں کا پر ہے اور ایک بار پھر کوفت میں مبتلا ہونے لگا۔ امیرہ اس کی آمد کے بارے میں جانتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور پھر اسے دیکھ کر حیرت سے دیکھتی رہی۔ دوسرے ہی لمحے سر جھکا کر اپنے مخصوص انداز میں اسے سلام کر کے کمرے میں لے کر گئی، اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر سنبھل کر بیٹھتے ہوئے وہ اس کے والد کے حوالے سے افسوس کر رہا تھا، جبکہ اس لڑکی کے اسپاٹ چہرے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس وقت کس کیفیت سے گزر رہی ہے۔ بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں، مفہوم سا چہرہ،
اسے حیرت ہوئی۔ اس وقت اس کے نکاح کی تیاریاں تھیں اور وہ ابھی تک پچھلا غم دل سے لگا کر بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پیسے نکال کر امیرہ کی جانب بڑھا کر اجازت طلب کرتا، جب باہر سے اچانک شور اٹھا، لڑکے والے آ گئے ہیں، اور اس شور پر اسے چونکتے ہوئے باہر کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ وہ کوئی بڑی لمبی چوڑی بارات نہیں تھی، بس 8-10 لوگ، جن میں ایک نمایاں شخص تھا۔ علاقے کے رسم و رواج کے مطابق سفید کڑکتے ہوئے لباس کے ساتھ اس نے کندھے پر ایک سرخ رنگ کی چنری رکھی ہوئی تھی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دولہا ہے، اور اسے دیکھتے ہوئے وہ حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ 60 سالہ شخص کہیں سے دولہا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر پلٹ کر امیرہ کی طرف دیکھا۔ مس امیرہ، آپ ان سے نکاح کرنے والی ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت اور صرف حیرت تھی، اور اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد امیرہ نے سر جھکا دیا۔ آنسو آنکھوں سے گر کر ٹوٹنے کے لیے بےتاب تھے۔ اس کے باپ نے جو کیا تھا وہ اس کی پوری ہستی کو مٹا چکا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، لیکن اس وقت یہ نکاح ضروری تھا۔ کچھ دیر وہ بس یوں ہی ساکت بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کمرے سے باہر آتا ہوا دیکھا گیا۔ وہ شخص شاید علاقے کا ہے، سرپنچ تھا، اسی لیے یہاں پر اس کے حکم کے خلاف جانا ممنوع تھا، لیکن سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ ان کے باپ کا کتنا قرض تھا؟ میں چکانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سب کچھ اس نے بغیر سوچے سمجھے نہیں کہا تھا۔ یہاں اسے اپنی ریپوٹیشن کی فکر تھی، اور یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں سے پر بٹھا سکتا تھا۔ ویسے تو وہ پہلے بھی زمین کی گہرائیوں میں دھنسا ہوا نہیں تھا، ایک جانا پہچانا نام تھا، لیکن شہرت کی بھوک ایسی بھوک ہے جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے مونچھوں پر تاؤ دیا۔ اس عمر میں وہ ایک کام سے لڑکی کے ساتھ نکاح کر رہا تھا، اور اس وقت اسے پیسوں کی کچھ زیادہ فکر نہیں تھی۔ لڑکے، تم ہمارے معاملات میں مت بولو، جو فیصلہ ہونا تھا ہو چکا ہے۔ میں یہاں نکاح کرنے آیا ہوں۔ اس کی دھاڑتی ہوئی آواز پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چلا کہ اس بزرگ نما شخص کو اٹھا کر دیوار سے پٹک دے۔ یہ نکاح صرف ایک مجبوری میں ہو رہا ہے۔ آپ اپنی عمر دیکھیں اور امیرہ کی عمر دیکھیں۔ نہ جاتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہوا۔ امیرہ کی عمر اور زندگی برباد ہونے سے زیادہ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اس سامنے کھڑا ہوا شخص چند ایکڑ زمین کا مالک بن کر اسے کچھ بھی سمجھنے سے انکار کر رہا تھا، اور یہ بات اس کی ایگو ہرٹ کر رہی تھی۔ وہیں پر اسے معلوم ہوا کہ مرحوم نے تقریباً 5 لاکھ کا قرض لے رکھا تھا، اور 5 لاکھ کی رقم کو چکانا تھا۔ امیرہ کے لیے کوئی بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں تھا۔ شاید اس کی زندگی لگ جاتی، لیکن رقم چکاتے چکاتے اسی لیے اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ اس نے فوراً یہ رقم ان لوگوں کے درمیان اس شخص کے حوالے کر دی، لیکن وہ شخص لینے سے مسلسل انکار کر رہا تھا، اور تب ہی اس نے وہ دوسرا شوشہ چھوڑ دیا جس کے بارے میں ابھی تک اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا۔ میں امیرہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اسے نکاح کروا کر یہاں سے رخصت کروا کر لے جاؤں گا، اور اس کے باپ کے قرض کی رقم بھی ادا کروں گا۔ یہ اس کی جانب سے ایک ایسا احسان تھا جس کے نیچے دب کر وہ اپنی زندگی میں گزار دیتی۔ وہ بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور یہ فیصلہ اس طرح پلٹ دیا جائے گا اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ چند لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ پیسے وصول کرنے کے بعد وہ شخص ویسے بھی حق نہیں جتا سکتا تھا، سو اسے خاموش رہ اختیار کرنا پڑا۔ اور اس روز وہ جو صرف اپنی ریپوٹیشن کے لیے یہاں مدد کی درخواست لے کر آیا تھا، اس شخص نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، جس کے لیے اس کے دل میں نہ کوئی جگہ تھی اور نہ ہی اس کے بڑے گھر میں۔ اگر وہ اس کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی بھی تو صرف اس کے لیے ایک داغ تھی، یا پھر تذلیل کا نشان، لیکن اس وقت وہ اسے اپنی بیوی کو قبول کرتے ہوئے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ان سب لوگوں کے سامنے لے کر گیا، اور ان سب لوگوں نے یقین سے کہا تھا، شاہ نواز گروپ آف انڈسٹری کا مالک شاہ نواز علی خان ایک ایسا فرشتہ ہے جو لوگوں کا مسیحا ثابت ہوا۔ اور اچھی خاصی واہ واہ ہوئی، اور یہ تو ابھی تھوڑی تھی، نہ جانے یہ بات میڈیا پر کہاں تک اچھالی جاتی۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے دو نحوس اپنے اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ایک جانب وہ لڑکی تھی جس کی زندگی نے یوں پلٹا کھایا کہ اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مہم سی مسکراہٹ، ایک سرشاری اس کے چہرے پر پھیل گئی، حالانکہ دل دھڑک رہا تھا۔ وہ شاہ نواز علی خان سے اس بات کے بارے میں بھی علم تھا کہ وہ اس شخص کے قابل نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی اچھی سے اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، لیکن ایک دم سے یہ معجزہ رونما ہوا تو اس کا کھل جانا بھی بنتا ہے۔ جبکہ دوسری جانب وہ بیٹھا ہوا سنجیدہ شخص مسلسل اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے اور اپنے باپ کے نام کو اچھلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔
یہی تو سیاست ہوتی ہے، یہ لڑکی ان کے گھر میں کوئی بھی حیثیت اختیار کر لیتی، اس کی زندگی میں بغیر دخل دیے بھی وہاں صرف نوکرانی بن کر رہ لیتی، لیکن لوگوں کی نظروں میں جو امیج بنانا تھی وہ اب ساری زندگی قائم رہنا تھا۔ گاڑی اس شاندار حویلی میں داخل ہوئی، اس نے زندگی میں آج تک کبھی بھی اتنا بڑا گھر نہیں دیکھا تھا۔ اشتیاق سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے وہ شاندار گھر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر شاہنواز کی جانب سے دروازہ کھولا اور وہ بغیر اس پر کوئی بھی توجہ دیے گاڑی سے باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے آہستہ آواز میں گارڈ سے کچھ کہا تھا اور پھر حویلی کے اندر چلا گیا۔ جبکہ گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے دوپٹے کو وہ سنبھال کر کافی دیر حیرت سے اس سے جانے والے کی پشت کو دیکھتی رہی اور اسے ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اب اس کے بغیر وہ حویلی میں کیسے داخل ہو سکے گی؟ سب کے ساتھ آ کر کیا کہے گی؟ اس سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور تب ہی وہ ہٹا کٹا سا مرد اس کی جانب بڑھا۔ آئیے میں آپ کو سرونٹ کوارٹر میں لے چلتا ہوں۔ وہ ذرا سی چونکی۔ سرونٹ کوارٹر اس نے زیر لب کہا تھا، جبکہ وہ شخص اس کے سامنے چلنے لگا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے قدموں کو گھسیٹ کر وہ اس کی پیروی میں چلنے لگا۔ جی ہاں، جہاں کا ٹھکانہ اسے دکھایا گیا وہ ایک سرونٹ کوارٹر ہی تھا، جس میں وہ دو ملازموں کی فیملیز رہتے ہوئے اسی شاندار حویلی میں کام کر رہی تھی۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں ضرورت کا چھوٹا موٹا سامان رکھا تھا اور اپنی شال اتار کر وہاں موجود میز پر رکھتے ہوئے وہیں ٹک گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، وہ یہاں اس کی بیوی بن کر آئی تھی، لیکن اسے ملازمہ کی طرح ایک کونے میں پھینک دیا گیا، اور ہادی یہ تھا کہ جو شخص بڑے دھڑلے سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے لے آیا تھا، اس کے قریب گزرتے ہوئے ایک بار بھی اس نے نہیں دیکھا۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے اس نے سوچ لیا شاید وہ گھر والوں کے بتانے کے بعد اسے خود آ کر یہاں سے لے جائے گا، لیکن اگلا دن چڑھا اور پھر وہ دن بھی شام پر اختتام پذیر ہوا۔ ملازمہ اس کے لیے کھانا دے جاتی اور وہ چپ چاپ کھانا کھا لیتی۔ 2 دن بعد ایسے گزرے، اب اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود حویلی چلی جاتی، حویلی سے بلاوا آیا اور وہ ملازمہ کے ساتھ ہی رخسار بیگم کے سامنے پہنچ گئی، جنہوں نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر اس کا نام پوچھا۔ اپنے نازک سے لہجے میں اس نے اپنا نام بتایا اور پھر سر جھکا لیا، جبکہ وہ عورت اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ کسی کمرے کی کوئی گوشیدہ چیز ہو۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی روشنیت تھی۔ اگر تمہارا دل کرے تو حویلی کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرو، یا پھر ملازموں سے کام کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہاں پر جو تمہاری حیثیت ہے وہ تو تمہیں ان 2-3 دنوں میں اچھی طرح پتہ چل چکی ہوگی۔ زندگی ایسے ہی گزرنی ہے، اس سے بڑھ کر اگر کسی چیز کی التجا کرو گی تو کچل دی جاؤ گی۔ یہ صاف دھمکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر چپ چاپ پلٹ گئی۔ اس روز اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی زندگی بدل گئی، پروردگار کو اس کے صبر پر رحم آ گیا، لیکن اس نے نہیں سوچا تھا کہ زندگی ایک دلدل سے اسے نکال کر دوسری دلدل میں دھکیلنے والی ہے، جہاں وہ بری طرح پھنس جائے گی۔ نہ کوئی واپسی کا راستہ اور نہ ان آگے کوئی بڑھنے کے لیے ہمت۔ اور بالآخر اس روز وہ اس کے کمرے تک پہنچ گئی۔ کہیں جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، جب اسے اس طرح بے دھڑک اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ کر ذرا سا تھم گیا، اور پھر موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹ دی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس کا لہجہ نہ نرم تھا نہ سخت، جبکہ وہ لڑکی حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ سامنے کھڑا ہوا شخص اس کا شوہر تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی اور اتنے دنوں تک اسے حویلی میں لانے کے بعد وہ اس کی جانب سے غافل ہو گیا۔ آج جب اس کے سامنے آئی تو وہ اس سے یوں کہہ رہا تھا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے کسی کونے میں ڈالنے کے لیے لائے تھے۔ اگر آپ ایسا چاہتے تھے تو مجھے لانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ شاہنواز، اس بار اس نے سر کہنے سے اجتناب کیا۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر مدھم سا مسکرا کر اس کی جانب بڑھا۔ یعنی تم نے کچھ زیادہ ہی خواب سجا لیے تھے سویٹ ہارٹ، تم اپنی اوقات دیکھی ہے؟ تم اس وقت شاہنواز علی خان کے سامنے کھڑی ہو۔ اس شخص کی آنکھوں سے تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ ایک پبلک اسٹنٹ تھا۔ یہاں آرام سے رہو، لیکن شاہنواز علی خان سے الجھنے کی بے وقوفی مت کرنا۔ بھری بھری آنکھیں سے اس شخص کو دیکھتی وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس وقت اس کی جو حالت تھی وہ کسی کو بھی قابل رحم نہیں لگ رہی تھی، لیکن سامنے کھڑا ہوا شخص پیسوں کا بیٹا تھا۔ وہ فیروز علی خان کی طرح سے سیاست کھیل چکا تھا اور اب اسے کسی سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ میری زندگی میں میرے اسٹینڈرڈ کی لڑکی شامل ہے، ارشما وقار، میرے جتنے تعلیم ہے، اچھا خاصا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، بااعتماد ہے اور ہے سب سے بڑھ کر حسین اور اسٹائلش۔
تو تمہیں لگتا ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی حماقت کروں گا؟ اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اپنے قریب کھینچ کر وہ کراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کا دوپٹہ سر سے ڈھک کر کندھوں پر آ گرا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کے سینے پر رکھے اور پھر اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم دور ہوا۔ جیسے مردوں کی جو لڑکیوں کی زندگی اور عزت کو کھلواڑ سمجھ لیتے ہیں، وہ پہلی بار باہر حلق کے بل رو پڑی تھی۔ مجھے آپ سے کسی طرح کے حق کی تمنا بھی نہیں ہے مسٹر شاہ نواز علی خان، آپ جیسے نامرد شخص۔ اس بار ہاتھ اٹھا کر وہ جو کچھ کہہ رہی تھی، مقابل کی جانب سے بڑھنے والے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ اس کے الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ ایک سرخ سی لکیر اس کے نچلے لب سے بہتی ہوئی تھوڑی تک آئی۔ خبردار، اگر تم نے ایسا ویسا کچھ بھی کہنا چاہا، تمہاری زبان گدی سے کھینچ کر باہر نکال دوں گا۔ وہ اس وقت خود کو کوئی متکبر بادشاہ سمجھ رہا تھا، یا پھر اس پر حاکم۔ اسے بھی کوئی سامنے کھڑا ہوئے شخص سے دھواں دار محبت نہیں تھی، لیکن اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس کی بھی خواہش تھی، سپنے تھے، لیکن اس 4 دیواری میں قید ہو کر زندگی گزار دینا، وہ بھی بے نام و نشان۔ یہ چیز اس کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ اگلے 2 دنوں تک وہ بخار میں بھٹکتی رہی، رہ رو کر اسے ماں یاد آ رہی تھی، بابا یاد آ رہے تھے۔ وہ چاہے جیسے بھی تھے، لیکن ان کی سربراہی میں وہ محفوظ تو تھی، لیکن اس وقت بے یار و مددگار ان لوگوں کے ساتھ وہ بعد زندگی کے دن کاٹ رہی تھی۔ میں بالآخر نہ جانے اسے کتنے دن لگے خود کو یہ یقین دلانے میں کہ اب جو کچھ ہو چکا ہے وہ اسے خود سے نوچ کر انہیں پھینک سکتی۔ یہی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اسے ہر صورت تسلیم کرنا پڑے گا، چاہے محبت نہیں بھی تھی، لیکن ایک رشتہ تھا۔ اسے رشتہ کے ساتھ دیکھ کر اس روز وہ پہلی بار دیکھتی رہی۔ صرف چند قدموں کے فاصلے پر وہ ارشما نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی اس کے پہلو میں سجی ہوئی تھی، بیہودہ لباس جو اس کے جسم کے رناہوں کو چھلک رہا تھا، لیئرز میں کٹے ہوئے لائٹ براؤن سے بال، میک اپ سے سجا ہوا چہرہ، اور چہرے پر وہی طنز اور تکبر جو اس شخص کے چہرے پر رہا کرتا۔ یوں لگ رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس لڑکی نے اس پر پلٹ کر ایک ایسی نظر ڈالی جس نظر کو وہ پہچانتی تھی، اور سر جھکا کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ پہلی بار تھا جب اس نے اس حویلی میں رشما کو دیکھا، لیکن اگلے آنے والے دنوں میں اس کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ بار بار اس کی تذلیل کی جاتی، ملازموں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا، یا پھر اس پر کام کاج کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ ایسا نہیں تھا، لیکن حویلی کے چند پرسنل کام تھے جو رخسار بیگم نے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ ایک کمرے کو خود صبح اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا وہ نہیں چاہتی تھی۔ یہ کمرہ کس کا ہے، لیکن کمرے میں لگی ہوئی تصویر دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید یہ کمرہ حویلی کے دوسرے بیٹے کا ہے۔ وہ تقریباً 24-25 سالہ نوجوان لڑکا اس تصویر میں شاہ نواز کے ساتھ اچھی خاصی مشابہت رکھتا تھا۔ سو اس نے خود ہی سوچ لیا تھا شاید وہ شاہ نواز کا بھائی تھا۔ اور پھر نفیسہ نے اسے بتایا کہ وہ تقریباً 5 سالوں سے بیرون ملک رہتا ہے، کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر وہیں زندگی گزر رہی ہے، اور اب جلد سے جلد اس کی واپسی متوقع ہے۔ اسے کسی کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں تھا، کسی میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ نفیسہ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بات چیت ہو جاتی۔ نفیسہ کے ماں باپ بھی ایک عرصے سے یہیں ملازمت کر رہے تھے، اور وہ بھی اب اپنی ماں کی جگہ حویلی کا کام کرتی۔ اس نے کوئی خاص تعلیم حاصل نہیں کی تھی، تاہم اس کی منگنی اپنے ہی گاؤں کے کسی رشتہ دار سے ہو چکی تھی۔ نفیسہ ایک شوخ و چلبلی لڑکی تھی جو اس نکاح کے متعلق جانتی تھی۔ جب کبھی وہ ٹوٹنے لگتی، میں وہی لڑکی اس کے کندھوں سے تھام لیتی، ہمت دیتی۔ اس کی زندگی میں ایسی کوئی بھی امید نہیں تھی جس کے سہارے وہ جینے کا تصور کر لیتی۔ اس شخص کی نزدیکیاں ارشما کے ساتھ دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ رات اس کے ساتھ دیر تک پارٹیز کرنا، اور پھر رات دیر تک پارٹی کے بعد گھر واپس لوٹنا ہی اس کی ڈیوٹی تھی، کہ وہ رات جس وقت بھی وہ اس کے متعلق پوچھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ لیکن اس شخص نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا، کبھی بھی اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ یہ نکاح کی کشش بھی اس شخص کو اس کی جانب متوجہ نہیں کر پائی۔ ہر روز بھی معمول کے مطابق گاڑی تقریباً 1 بجے کے قریب حویلی میں داخل ہوئی، اور وہ تب تک جاگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا آنے والا وہی تھا، سو وہ حویلی کے اندر چلی گئی۔ جب کچھ ہی دیر کے بعد لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہ دروازے کے اندر داخل ہوا، وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس لڑکی نے اسے تھام رکھا تھا، جو خود بھی کچھ خاص حالت میں نہیں تھی، لیکن اسے تھامتے ہوئے اس کے اس قدر قریب تھی کہ وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی لڑکی بس ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ ارشما اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں چھوڑنے جا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک دم گھٹن پھیلنے لگی، دل دھڑکتا رہا،
ہاتھوں پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور مرے قدموں تلے قدموں سے چلتے ہوئے وہ شاہ نواز کے دروازے تک آئی۔ اس سے اندازہ تھا کہ وہ پی کر آیا ہے، حالانکہ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس سے نشان باز کو پہلے اس حالت میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھا۔ خود سے کنٹرول کرتے ہوئے وہ ارشما کو اپنے قریب کھینچ کر ہلکی پھلکی گستاخیاں کر رہا تھا، جبکہ کمرے کے دروازے میں کھڑی ہوئی لڑکی نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ان دونوں کی جانب متوجہ تھی۔ ارشما نے بھی کچھ پیا تھا، لیکن اس شخص کی نسبت وہ زیادہ نہیں گری۔ ابھی وہ مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کھڑی تھی۔ آج رات یہیں یہ رک جاؤ میرے پاس۔ ارشما کے رخسار پر اپنے لب جما کر وہ سرختے ہوئے لبوں کے ساتھ گردن تک آیا، جبکہ اس کا لمس ارشما کو بے اختیار آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گیا۔ سلگ کر ذرا سا دھڑکتے دل کو سنبھال کر وہ دیکھتی رہی۔ وہ بھی جوان لڑکی تھی، جذبات رکھتی تھی، ایک جائز رشتے میں منسلک تھی، اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی دھڑکن ذرا سی تیز ہوئی۔ بے اختیار اس نے نظروں کا رخ پھیر لیا، لیکن اس شخص کی بے باک سرگوشیاں اسے تلملانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اور بالآخر آگے بڑھتے ہوئے اس نے ارشما کا ہاتھ پکڑ کر شاہ نواز سے ذرا سا دور کیا۔ مجھے لگتا ہے اب آپ کو جانا چاہیے ارشما۔ ذرا سی شرمندگی ہوئی، لیکن شرمندگی سے زیادہ غصہ تھا۔ خبردار آئندہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ سنبھالو۔ شاہ نواز کو اپنا حکم جاری کرتے ہوئے وہ پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس نے گرتے ہوئے شاہ نواز کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اسے دور ہونے لگی جب شاہ نواز نے اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرا لیا۔ تم نے ارشما کو مجھ سے دور کیا کیوں؟ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں وہ اپنی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ آپ کو اس وقت آرام کرنا چاہیے۔ اس شخص کی گرفت اور سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دور ہونے لگی، جبکہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کا چہرہ مخمور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ویسے تم بیوی ہو میری؟ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ عجیب غم و غصے میں خدا حافظ دانت پیستی دیر تک اس شخص کو دیکھتی رہی۔ بس نہیں چلا اسے ایک تھپڑ سے نواز دے، جو اس وقت نشے کی حالت میں اسے یاد دلا رہا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ جی اگر آپ کو یاد ہے تو میں بیوی ہی ہوں آپ کی، سو جائیں تاکہ صبح تک بھلا سکیں اس بات کو۔ گڈ بائے۔ آنکھوں سے اسے دیکھنے کے بعد اسے وہیں چھوڑ کر کمرے کا دروازہ بند کرتی نکل گئی۔ اگر چاہتی تو اس کے قریب رہتی۔ وہ شخص جس طرح مخوری میں اس کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ اسے اجازت دے دیتی کہ اس کے قریب آئے، اپنے سارے نشے کو اس کے وجود میں انڈیل دے، اس کے وجود سے سکون حاصل کر لے، لیکن وہ اتنی گئی گزری نہیں تھی کہ ایک شخص کی خاطر اپنی زد و نفس قربان کر دیتی۔ اس روز اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص ہے کبھی بھی اس نکاح کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اس نے یہ سب کچھ لوگوں کو دکھانے کی خاطر کیا ہے۔ وہ ساری زندگی اسے وہی رکھے گا، لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گی جو اسے حاصل کرنا چاہیے، اور یہ چیز اسے اندر سے توڑے جا رہی تھی۔ وہ رات ایک ہنگامہ خیز ڈنر میں نہ جانے حویلی میں کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں، اور یہ تیاریاں اس آنے والے حماد علی خان کے نام تھیں، جو ایک عرصے کے بعد لندن سے پاکستان واپس آ رہا تھا، صرف اور صرف یہاں پر کچھ ماہ رکنے کے لیے۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رخسار بیگم کے بلانے کے باوجود وہ حویلی میں نہیں گئی۔ حویلی والے اپنی خوشیاں کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے، بڑے بڑے ناموں کو بلا کر کس طرح اپنے پیسوں کا جال بچھاتے، اسے اس بات سے کوفت ہونے لگی۔ اسے ان چیزوں کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ صبح رخسار لیتے ہیں وہ دو چار باتیں سن لیتی تھی، لیکن اس وقت وہ ہرگز بھی نہیں جا سکتی تھی، جبکہ اس کے آنے والے کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد حویلی میں قدم رکھتے ہوئے وہ سرشاری میں ڈوب گیا اور ہمیشہ کی طرح جگمگاتی ہوئی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ عمر میں شاہ نواز سے تقریباً 4 سال چھوٹا تھا، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک مغروری کا شہنشاہ جس کے لیے نام اور مرتبہ ہر چیز تھی، جبکہ دوسرا بے نام رہ کر زندگی گزارنے والا، جسے صرف محبت چاہیے تھی، جسے دولت سے زیادہ مخلصی عزیز تھی۔ اور اس حویلی میں اس کے آنے کے بعد کون سے ہنگامہ جنم لینے والے تھے، اس بات سے اس وقت ہر کوئی غافل تھا۔ نفیسہ نے اسے بتایا کہ اس روز ڈنر اور وہ چھوٹی سی تقریب صرف حماد علی خان کے آنے کی خوشی میں رکھی گئی ہے۔ وہ آیا، اس رات کیا کیا ہوا، اسے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ صبح تک اس کی طبیعت بحال تھی، سارے ہنگامے خاموش ہو چکے تھے، اس لیے معمول کے مطابق سب سے پہلے ملازمین کو کام سونپ کر وہ سیدھا اس شخص کے
کرنے کی ذمہ داری تھی۔ یہ اکثر طور پر وہ فراموش کر چکی تھی کہ اس روز وہ اپنے کمرے میں آ چکا ہے۔ کمرے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے معمول کے مطابق گھمایا، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوئی ساکت رہ گئی۔ وہ سامنے ہی بستر پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کی نیند کچی پکی تھی، اسی لیے اس کے یوں بے دھڑک کمرے میں چلے آنے پر اس نے سر اٹھا کر مخمور نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر آنکھیں ملتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ وہیں کھڑی کچھ پریشانی کا شکار رہی اور پھر پلٹ کر جانے لگی۔ جب مقابل نے اسے رک کر جانے کے لیے کہا اور رکتے ہوئے ایک بار پھر پلٹ کر وہ حماد کو دیکھنے لگی، اسے لگا تھا شاید وہ کوئی مہمان ہے جو شاید اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئی ہے، لیکن وہ غلط ثابت ہوا۔ وہ اسے بار بار پوچھ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیا کرنے آئی ہے، لیکن کوشش کے باوجود اس سے کوئی بھی جواب نہیں بن پایا۔ مجھے معاف کریں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کمرے میں موجود ہیں، الٹے قدموں واپس آنے سے پہلے اس نے تیز لہجے میں کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ کندھے اچکاتے ہوئے دیر تک اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، جو یوں اندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور پھر یوں ہی بھاگ گئی۔ ناشتے کی میز پر نہ ہی اسے کچھ خاص مہمان دکھائی دیے اور ملازمین بھی وہی تھے، چند گنے چنے، جن میں اکثر کے بارے میں وہ جانتا تھا۔ ایک بار پھر ان سارے ہنگاموں میں ملاقاتوں میں اور اس لڑکی کو فراموش کر چکا تھا جسے اس نے دیکھا، لیکن شاید ایک بار پھر اس کے ذہن میں تجسس کر لاتے ہیں۔ اس لڑکی کے قریب لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب وہ حال ہی میں چلا آیا۔ عادت کے مطابق اپنے لیے کافی بنا کر وہ چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ حالانکہ ملازمین موجود تھے، اس کی ماں بھی تھی، لیکن بیرون ملک رہتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کا عادی بن چکا تھا۔ کافی کا سپ لیتے ہوئے اس نے چونک کر دور دیکھا۔ لان میں جھولے پر بیٹھی ہوئی لڑکی بالکل واضح تھی۔ اس کی پشت حماد کی جانب تھی، لیکن آہستہ آہستہ جھولتا ہوا جھولا اس کے بالوں کو ہوا میں اچھال رہا تھا۔ اس وقت گویا کوئی طلسم برپا ہو گیا۔ وہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ وہ کافی دیر یوں ہی جھولا جھولتی رہی، کس طرح سماتی گڑیا کی طرح جو رات کے اس پہر میں اپنے آپ کھوجنے کی کوشش کر رہی ہو، یا پھر ستاروں کے درمیان کسی عکس کو ڈھونڈ رہی ہو۔ اور پھر جب سردی بڑھنے لگی تو اپنے کندھوں پر چال درست کرتے ہوئے وہ کچھ دیر چہل قدمی کرتی رہی، پھر پلٹ کر غائب ہو گئی۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا اور صبح ناشتے کی میز پر اس نے سب سے پہلے رخسار بیگم سے اسی لڑکی کے متعلق پوچھا۔ ابھی تک ناشتے کے لیے فیروز صاحب اور شاہنواز علی خان نہیں آئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر صرف وہی لوگ دو موجود تھے۔ اس کی بات کو کچھ دیر تک نظر انداز کرنے کے بعد بالآخر رخسار بیگم نے اسے بتا ہی دیا۔ کیوں سمجھوں کہ وہ اس گھر کی ملازمہ ہے۔ ان کے انکشاف پر وہ کچھ دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا، لیکن وہ لڑکی ملازمت اور نہیں لگتی۔ وہ بہت چھان بین کر اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہا تھا۔ رخسار بیگم نے اس سے التجا کرتے ہوئے ٹاپک چینج کر لیا۔ کم سے کم اس وقت وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس رات کے بعد حماد علی خان کے یا ذہن میں جنم لینے والی وہ لڑکی اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بن چکی تھی جسے وہ ہر صورت سلجھانا چاہتا تھا۔ ہر رات اس کا معمول بن چکا تھا کہ اگر وہ لڑکی اس گھر کی ملازمہ بھی تھی، پھر بھی رات کے خاموش پہر میں جھولا جھولتے ہوئے وہ کسی گڑیا کی طرح محسوس ہوتی۔ نہ جانے کیوں وہ دیر تک اسے دیکھتا رہتا، کچھ دیر وہیں بیٹھ کر جھولا جھولتی اور پھر تیز روشنی میں آ کر شاید ہاتھ میں موجود پکڑی ہوئی ڈائری پر کچھ لکھتے ہوئے۔ ابھی تک وہ اس شخص کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی، یا پھر اس گھر میں لانے کے بعد اسے کبھی بھی اتنی توجہ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور اب اس نے چھوڑ دیا تھا اپنے ارد گرد خود کی جانب متوجہ لوگوں کو دیکھنا۔ اس روز وہ ہمت کر کے اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ مقابل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی، شال کو سر پر درست کرتے ہوئے حیرت سے حماد کو دیکھتی رہی، جس کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیر تک اس کے چہرے کا جائزہ لیتی رہیں، اور پھر نرمی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس حویلی میں شاید وہ پہلا شخص تھا جو اسے اپنے پہلو میں بٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ نفی میں سر ہلا کر وہ دور ہونے لگی کہ اس نے آگے بڑھ کر ایک عجیب سی جسارت کرتے ہوئے اس کی شال کا کونا پکڑ لیا۔ کچھ دیر بیٹھ جاؤ دوست سمجھ کر رہی۔ اس وقت اسے اندازہ نہیں تھا کہ حماد اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ نہیں جانتا کہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ وہ بس اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے بات چیت کرتا رہا، جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے خوف تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، رخسار بیگم، اور پھر شاید اس کے لیے سزا مقرر کر دیں کہ وہ ان کے بیٹے کو بہلا رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس طرح رات کے پہر بیٹھ کر تم کیسی لگتی ہو؟ وہ اب نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور حماد کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ بمشکل اپنی ہنسی پر کنٹرول کرتا ہے، جو کہ اس کے چہرے دیکھنے کے بعد بالکل چڑھے
अमीरा की आंखों में हैरत उतर आई और फिर अगले ही लम्हे वो मुंह पर हाथ रखकर खनकते हुए हंस पड़ी। ये शख्स दिलचस्प था। इतने अरसे में वो पहली बार खनकते हुए हंस रही थी। हाँ, सांस ले लूं। जब इसकी आंखों में पानी आया तो खुद को नॉर्मल करती वो सर झुका गई। यानी आप मुझे यही बताने के लिए आए हैं कि मैं यहाँ बैठकर चुड़ैल लग रही हूँ? ये बात इसे खासी दिलचस्प लगी थी, जबकि वो इसकी हंसी में खो चुका था। नहीं, बल्कि ये भी बताने आया हूँ कि आप हँसते हुए बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अमीरा का दिल एक लम्हे के लिए साख्त हुआ। इसलिए वह मुश्किल पलकें गिरा कर अपने हाथों को देखा और फिर उठ खड़ी हुई। इसमें इतनी ही भी हिम्मत नहीं थी कि वो पलटकर हमाद को देख पाती। कमरे में आने तक इसके दिल की जो हालत थी वो नाकाबिले बयान थी। लेकिन अगले आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता हमाद इसे सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही अपनी परत से बाहर निकाल कर ले आया और अब हमाद को देखकर शरत साइज ही सर झुका लेती, कभी सलाम कर देती और वो भी खिलकर खिलाते हुए इसके पास आ जाता है। लड़की इसके लिए दिलचस्पी का बायस बनी और दिलचस्पी से पसंदीदगी इस एक कप में ढाल कर गई। इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इस सुबह अचानक बाहर से आने वाली आवाज़ों पर वो बेदार हुआ और फिर बेड से उतरते हुए दरवाजे तक चला आया। तुम्हारी औकात नहीं है इतनी जितना कि तुम उछल रही हो। ये आवाज़ें शाहनवाज अली खान की थी। इसकी आदत ही ऐसी थी। शायद किसी नौकर की शामत आ गई। वो सर जुटाकर वापस जाने लगा और फिर कुछ सोच कर रुक गया। दरवाज़ा खोलकर इसने बाहर झाँका। आवाज़ें नीचे से आ रही थी। इसका भाई अभी तक चीख चीख कर किसी को शर्ट की कीमत बारे में बता रहा था, जो शायद किसी से जल गई। वो सीढ़ियों तक चलाया। सीढ़ियों से झाँक कर इसने नीचे देखा और एक लम्हे के लिए थम सा गया। इसके सामने सर झुकाकर खड़ी हुई लड़की की आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। शाहनवाज इस पर धाड़ रहा था। शायद इससे शाहनवाज की शर्ट को जला दिया। इस तरह करते हुए वो बेइख्तियार सीढ़ियों उतरते हुए नीचे तक चला आया। आखिरी सीढ़ी पर रुक कर इसने सर उठाकर शाहनवाज को देखा। भाई, इसने पुकारा और शाहनवाज ने पलट कर इसे देखा। मैं आपको ऐसी ही शर्ट ला कर दूंगा, प्लीज़ इसे जाने दें। इस मर्तजा की थी आपकी। शाहनवाज अब इससे बता रहा था कि ये लड़की जब से इसकी ज़िंदगी में आई है, मुसीबतें ही खड़ी हो रही हैं। वो हैरत और बेयकीनी से इसकी बातें सुनता रहा और गर्दन मोड़कर इस लड़की को रोते हुए देखता रहा। न जाने क्यों इसे शदीद गुस्सा आने लगा था अपने भाई पर। ज़िंदगी में पहली बार वो गुस्से में इसकी जान ही पड़ा। अब अगर इसने गलती कर दी है तो अपने ज़र्फ़ को बढ़ाकर छोड़ दें। इसकी जान और भी तो मुलाजिम है घर में, आप किसी और से कह दिया करें। और शाहनवाज हैरत और बेयकीनी से अपने छोटे भाई को देखता रहा। सबसे पहली बात कि ये हमारा आपस का मामला है, तुम इसमें दखल अंदाज़ी मत करो। और दूसरी बात कि मेरी मर्ज़ी में जिससे कहूँ इस्त्री करने के लिए। आपका मामला आपका मामला क्या किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना आपका ज़ाती मामला है? वो भी एक मुलाज़मा। इसकी जानिब उँगली की ये वो धाड़ा जी, लेकिन इसने दोगुना ऊंची आवाज़ में शाहनवाज धाड़ा था। हाँ, ये हमारा आपस का ही मामला है, क्योंकि सामने खड़ी हुई मुलाजमा लड़की मुलाजमा नहीं, मेरी बीवी है। और इसे लगा इसने सुनने में गलती की है। इन दोनों की बुलंद आवाज़ों पर सहमी हुई वो लड़की साख्त निगाहों से इन दोनों को देख रही थी। आपकी बीवी? ये आपकी बीवी नहीं, वो यकीनन पागल हो रहा था। इसके लिए कैसा इंकशाफ साबित हो सकता है? ये मेरी बीवी है। ये अलग बात है कि मैंने इसे कभी बीवी नहीं समझा और ना ही आइंदा कोई इरादा है। इस रोज़ वो हवेली से निकला था। पहली बार इसका दिल इतनी शदीद तरह से धड़क रहा था कि माथे पर पसीने के कतरे नमूदार होने लगे। वो सोच भी नहीं सकता था कि किस्मत इसके साथ इतना घिनौना मजाक करेगी। वो घर की मुलाजमा ही इस बात को वो तस्लीम कर सकता था। इसके बावजूद वो इसे पसंद भी कर सकता था, लेकिन वो इसके भाई की बीवी थी और यह हकीकत इसे निगल लेने के लिए तैयार थी। चाहे वो 10 साल भी गुजार लेता, लेकिन यह हकीकत बदलने वाली नहीं थी। इस रात वो देर से हवेली लौटा। कमरे में आने के बाद भी वो देर तक इसे अपनी आंखें खोलकर छत को घूरता रहा। इसका भाई इस लड़की से निकाह कर चुका था। इसे हवेली मिला लाने के बाद फरामोश कर गया। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, खुश था, लेकिन इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और अगली सुबह जो ठीक लगा इसने वही किया। अगर आप इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहते तो आपको अभी और इसी वक्त इसे तलाक देनी होगी। नाश्ते की मेज़ पर होने वाला हंगामा था। वो दूर सहम कर खड़ी थर थर काँप रही थी। और तुम्हें इस मामले में किस लिए पढ़ना है? शाहनवाज बस सुकून से नाश्ता करता रहा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आपने इस लड़की से निकाह क्यों किया था। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। शाहनवाज भड़क कर इसकी जानिब बढ़ा। और तुम्हें इससे हमदर्दी इतनी क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए कि इसने तुम्हें अपने सांचे में उतार लिया? इस जैसे छोटे घर की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। वो चीखते हुए बदमज़गी पैदा कर रहा था। ठीक है, अगर आप इसे तलाक नहीं देंगे तो फिर तैयार हैं शाम तक
میں ہر چینل کو آگاہ کرنے والا ہوں کہ اس سب کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے۔ اور شاہ نواز علی خان کیا جسے اپنی ریپوٹیشن کی فکر نہ ہو؟ ایک نظر اس لڑکی پر ڈالنے کے بعد اس نے پلٹ کر 3 طلاقیں اس کے منہ پہ دے ماری۔ بس اس کی اتنی ہی حیثیت تھی۔ وہ خود رات دن کتے کی طرح رشمہ کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، اسے محبت کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے اسے اپنے ارد گرد منڈلانے کی اجازت دیتی۔ آج نہیں تو کل اسے اندازہ ہونے والا تھا کہ جو گل ریشمان کھلائے ہیں وہ اسے بھری دنیا میں ذلیل و خوار کرنے والے تھے۔ بعض مکافات کی سزائیں لکھ دی جاتی ہیں، اگر کسی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچا جائے تو پروردگار اسے جہاں میں آپ کے ساتھ اس طرح غلط کرتا ہے کہ آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں۔ 6 ماہ بعد اس روز سر جھکا کر اس گلابی سی گڑیا نے ایک بار پھر نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی کیسی ہوگی۔ ایک بار پھر اسی گھر کے ایک فرد پر بھروسہ کر رہی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا حماد علی خان اپنی قسمت پر سرشاری کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے محبت اور بے تحاشا محبت اس لڑکی سے جو کہ قابل محبت تھی، اور پھر لمحہ لمحہ اسے اپنی محبت کا احساس دلاتا رہا۔ طلاق حاصل کرنے کے بعد جب وہ حویلی سے نکل گئی تب وہ یار و مددگار ہو کر رہ گئی، لیکن اس کے باوجود اس نے حماد سے نہ رہی مدد مانگی، طلب کی، اور نہ ہی اسے قائل کیا کہ وہ اس سے نکاح کرے۔ لیکن حماد نے اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ بار بار اس کے دروازے پر آتا رہا اور ہر بار اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ حالانکہ فیروز علی خان، شاہ نواز علی خان اور رخسار بیگم نے کھلے عام ان کی مخالفت کرنے کی، لوگوں کی باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ یہ لوگ نہ جانے تب کیوں خاموش ہوتے ہیں جب کسی کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے، انہیں وہ برا کیوں نظر نہیں آتا۔ حماد اسے جان بوجھ کر حویلی نہیں لے کر گیا، لیکن اس کی ضد کے آگے فیروز علی خان کو ہار ماننا پڑی۔ ان کی شرط تھی کہ وہ حویلی نہیں آئے گی، اور وہ خود بھی حویلی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کمرے میں بیٹھتے ہوئے اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اس شخص کی محبت پر کوئی بدگمانی نہیں تھی۔ اس نے ہر طرح سے اسے اپنی محبت کو ظاہر کیا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے آ کر بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بعد میں جھکتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے کھو دی تھی اے امید، مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں پا سکوں گا۔ اب اقرار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اچھا لگتی ہوئی نمی کو بے تابی سے دیکھتے ہوئے امیرہ نے مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ خدا کا معجزہ ہو، صرف اس کے لیے اتارا گیا ہو۔ مقابل نے نرمی سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے چھپا لیا، جبکہ اس کے سینے سے لگ کر آنسو بہاتے ہوئے اس نے آخری بار اپنے دکھ کا ماتم منایا تھا۔ حالانکہ اب دل میں کوئی دکھ نہیں تھا۔ اسے ایسے شخص سے نواز دیا گیا جو اس پر جان بار رہا تھا۔ آج کے بعد میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھوں گا۔ باری باری اس کے آنسوؤں پر اپنے لب جما کر وہ باری باری اس کے پھولے پھولے عرض پر رکھ رہا تھا۔ اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ کس چیز کی اجازت مانگ رہا ہے۔ نہ دل گویا اچھل کر حلق میں دھڑک رہا تھا، سانسیں اتھل پتھل پتھر ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی اس نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا لیا، اور مقابل پوری شدت سے اس پر ٹوٹتے ہوئے اس پر اپنے محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس لڑکی کو کبھی کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چوم کر اس کی خوشبو کو وجود میں اتارتے ہوئے بے تابی کا اظہار کر رہا تھا۔ 2 دل دھڑک رہے تھے، اور دھڑکتے ہوئے 2 دلوں میں صرف محبت تھی۔ محبت اور خلوص کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور شاید یہی چیزیں ایک ہیں مضبوط رشتے کی بنیاد کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ وہ رات مکمل طور پر حماد علی خان کے نام تھی، جو اس کے دل سے لپٹ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، کیونکہ محبتیں بروقت اظہار مانگتی ہیں۔ اگر انہیں ملتوی کر دیا جائے تو وہ اپنی ناقدری پر خاموشی سے ہاتھوں سے پھسل جایا کرتی ہیں، اور پھر انسان بس سوگ مناتا رہ جاتا ہے۔ صرف وہ ایک رات نہیں، اگلے آنے والے ہر دن میں اس شخص نے اسے یقین دلایا کہ اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ محبت کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ محبوب سکون سے رہے، اور اب اس کا محبوب سکون سے تھا، اور وہ ہر شام اس کے لیے دنیا کی حسین ترین شام بنا دیتا تھا۔ ہر دن کی شروعات ایسی ہوتی کہ وہ اس کے بازوؤں میں پائی جاتی۔ رفتہ رفتہ محبت بڑھنے لگی، اور اس بار لندن جاتے ہوئے وہ اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنی زندگی کے چند سیاہ ترین دن یہی فراموش کر دے گی۔ وہ کبھی کچھ یہاں سے ساتھ نہیں لے کر جائے گی، اس لیے صرف اس کے شوہر اور اس کی شوہر کی محبت کافی تھی، اور ہر عورت کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسٹوری پسند آئے تو